मेरे दिल दोस्तों आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे दिल दोस्तों आखिरकार 50 साल के बाद शाम में बास पार्टी और अलवी ख़ानदान के इक़्तिदार का सूर्य ग़ुरूब हुआ। मेरे दिल दोस्तों अब आपको मीडिया पर उनकी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, उनकी बर्बरियत की कहानियाँ मिलेंगी। अगर आप ये भी देखें उस ख़ानदान ने एक ज़ुल्म व सितम का इम्तिहान जारी किया हुआ था। मेरे दिल दोस्तों अगर आपने NAQTV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब करें, जिस पर आपको दुनिया जहान की खबरों का निचोड़, तबसरे, तजज़िये, जर्मनी के इल्म और अदब की महफ़िलें, शेर व शायरी के बारे में मज़मून देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों शाम में अलवी ख़ानदान का सूरज क्या ग़ुरूब हुआ। इंतहा पसंद बागियों की कामयाबी पर पाकिस्तान में यूँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं जैसे दमिश्क और इस्लामाबाद आपस में जुड़वां भाई हों। मेरे अज़ीज़ दोस्तों ये हमारे यहाँ जश्न मनाना, खुशियाँ मनाना, किसी भी मुल्क में कोई इनकलाब आए या अफरा तफरी फैले, ये इंतहा पसंद, क़दामत पसंद फौरी तौर पर खुशियाँ मनाने पर तुल जाते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों ये हमारे यहाँ अरसा दराज से सिलसिला जारी है। अगर 2010 में अरब ममालिक में जो तब्दीली की लहर चली, जिसे अरब बहार का नाम दिया जाता रहा, अलजायर हो, लीबिया हो, बहरा रूम के दरमियान खूबसूरत मुल्क ट्यूनिस हो, इन ममालिक में आग लगी हो और वहाँ इनकलाब के नाम पर कत्लो-गारत बर्पा हो। आज भी लीबिया का हाल देख लें, अलजायर, ट्यूनिस का हाल देख लें और हमारे यहाँ ये नाम नहाद इनकलाब पसंद अल-कायदा के पैरोकार, जिनके यहाँ अल-कायदा की क़यादत पकड़ी जाती रही हो, वो तिफ़लान इनकलाब, खुद साख्ता इनकलाब के साथी ज़िंदाबाद के नारे लगाने और ट्यूनिस के ज़ैनुल आबिदीन बिन अली का 30 साला दौर ख़त्म हुआ, तो हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे जश्न मनाए गए, ऐसे-ऐसे ज़िंदाबाद के नारे लगाए गए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और यूँ देखते-देखते मिस्र, शाम, लीबिया, यमन, बहरीन में इनकलाब बर्पा हुए। हुस्न मुबारक, कर्नल गद्दाफ़ी, अली अब्दुल सालेह को भी इक़्तिदार से अलहदा होना पड़ा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों ये तो बाद में हकीकत खुली कि ये जो अरब बहार का नाम दिया गया, ये खुद साख्ता इनकलाब था, मुसलमानों को कमज़ोर करने का एक सोचा-समझा मंसूबा था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और उसके बरख़िलाफ़ अगर हम काबुल में तालिबान के दाखिल होने पर पाकिस्तान में जो जश्न मनाया गया, सरकारी तौर पर ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ा गया और उस वक़्त तारीख़ का एक किरदार जब काबुल में होटल में चाय का कप लेकर मुस्कुरा कर फ़ोटो खिंचवा रहा था और फ़तह का निशान बना रहा था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे ही रूह परवर आलम देखने को मिला। अगर हसीना वाजद के बांग्लादेश से
انڈیا فرار ہونے کا واقعہ سنا جائے تو ہمارے ہاں ڈول ڈمکے پر شادیاں بجائے گئے، اور جماعت اسلامی جو بنگلہ دیش میں بھی بڑھ چڑھ کر آگے تھی، اس کی بھی بڑی کوشش تھی۔ میرے جماعت اسلامی نے بھی انہی دنوں میں راولپنڈی میں دھرنا دے کر بیٹھ چکا تھا اور حکومت کو دھمکا رہا تھا، خدا کا خوف کرو نہیں آپ کا حال بھی حسینہ واجد جیسا ہوگا، اور آئین اور ریاستی جبر کا خاتمہ یقینی طور پر بہت خوش آمد ہے، اور مسلمان دیکھا جائے تو آسمان سے گر کا کھجور میں اٹک جائے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے عزیز دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے زحمت کی ہے؟ میرے عزیز دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے 2011 سے لے کر آج تک 8 مختلف جہادی تنظیمیں شام ملک میں آپس میں لڑائی لڑ رہی ہیں، خانہ جنگی کر رہے ہیں، لاکھوں افراد مارے جا چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کی شکل میں شامی مختلف ممالک میں مہاجروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے جو کام گزشتہ 13 سالوں میں نہ ہو سکا وہ 13 دنوں میں کیسے ہو گیا؟ یہ سوچنے والی میری دوستو بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ملک شام عالمی سامراج کی شند کی بساط ہے۔ یہ سوچئے یہ مرکز کیسے بنا، یہ گریٹ کیمپس کیسے شروع ہوئی؟ 2009 کا سال ہے اور قطر قدرتی وسائل سے مالا مال ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ وہ پہلے بھی قدرتی گیس کے بہت بڑے ذخائر قطر میں تھے۔ حال ہی میں نارتھ فیلڈ میں 240 کیوبک فٹ گیس کا ایک نیا ذخیرہ دریافت ہوا، جس کے بعد قطر میں قدرتی گیس کے ذخائر کا تخمینہ 1760 ٹریلین کیوبک فٹ سے بڑھ کر 2000 کیوبک فٹ ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اسی ملک قطر میں امریکہ کا بہت بڑا ایئر بیس ہے، جس کی مدت ختم ہونے پر حال ہی میں مزید 10 سال کی توسیع کی گئی۔ میرے عزیز دوستو، قطر میں امریکی مفادات کسی سے لکے چھپے نہیں۔ قدرتی گیس برآمد کرنے والے ممالک نے فیصلہ کیا کہ جو روس اس وقت پوری دنیا میں گیس برآمد کرنے والا ممالک میں سر فہرست ہے، جبکہ 5 بڑے ممالک میں، جس میں آسٹریلیا، امریکہ کے بعد قطر بھی شامل ہو گیا، یورپی یونین نے شمالی شامل ممالک میں کافی عرصہ تک ایندھن کی ضرورت روس کے ذریعے پوری کی۔ میرے عزیز دوستو، سرد جنگ اور امریکہ اور روس کی مخالفت میں یہ جان کر امریکہ کی خواہش تھی کہ روس کی کسی طرح اجارہ داری ختم کی جائے اور قطر سے گیس خریدنے کی تجویز سامنے لائی گئی۔ قطر LNG تو برآمد کر رہا تھا، مگر وہ اس کے اخراجات بہت مہنگے تھے اور اس پر لاگت بہت آ رہی تھی۔ جب ان ممالک نے یہ فیصلہ کیا گیس پائپ کو یورپی ممالک کو ایندھن کی فراہمی کا منصوبہ بنایا گیا تو $10 ارب کی لاگت سے 1500 کلومیٹر لمبی طویل گیس پائپ لائن بچھانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ گیس پائپ لائن سعودی عرب، اردن اور شام سے ہوتی ہوئی ترکی میں داخل ہوگی، اور کیونکہ ترکی یورپ کا گیٹ ہے تو وہاں سے ویسٹ یورپی یونین کو گیس فراہم کی جاتی ہے۔ یوں یورپی ممالک کو گیس فراہم کی جاتی۔ اس گیس پائپ لائن سے روس کو صرف معاشی طور پر نقصان ہوتا، بلکہ اس میں روس کا اثر و رسوخ بھی ٹپا بھی کم ہو جاتا۔ مگر شام کا حکمران بشار الاسد روس کا بہترین دوست تھا، اس کے اتحادیوں میں سے تھا۔ یوں بشار الاسد نے 2009 میں اس منصوبے کا حصہ بننے سے انکار کیا
اور اس نے کہا اس گیس پائپ لائن کو کسی صورت شام سے نہیں گزرنے دیا جائے گا۔ چنانچہ عالمی سامراج نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا۔ عراق میں تیار کیے گئے انتہا پسند گروہوں کو شام میں بھجوا دیا گیا۔ یہاں حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز ہوا۔ جیسا افغانستان میں دنیا بھر سے جہادی گروہوں کو سپلائی کیا گیا، یوں ملک شام میں بھی ان جہادی گروپوں کو شام میں بھیج دیا گیا۔ ابتدائی طور پر ان تیار شدہ باغیوں کو کامیابی ملی۔ انہوں نے شام کے وسیع تر علاقے پر اور کئی اہم شہروں پر قبضہ کر لیا، مگر بعد میں ایران، روس، حزب اللہ کی مدد سے حکومتی فوجوں نے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ یوں شام میں لڑائی کئی ممالک وابستہ ہو گئے۔ اس میں ترکی بھی شامل ہو چکا تھا اور وہ بھی باغیوں کی مدد کر رہا تھا۔ 2016 میں ترک فوج نے بھی شام کی سرحد پار کر کے اس کے علاقوں پر قبضہ کیا، کارروائی کی۔ میرے عزیز دوستو، ترکی گورنمنٹ کو یہ خطرہ تھا جس طرح کردوں نے عراق میں اپنی حکومت بنا لی، اسی طرح اگر شام میں بھی حکومت بنا لی، جو ترکی میں کرد ہیں وہ بھی علیحدہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یوں بات پھیلتے پھیلتے مسلمان ممالک بھی اس گریٹ گیم میں شامل ہو چکے۔ میرے عزیز دوستو، ادھر اسرائیل گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ اب اس کی نظر سب سے بلند چوٹی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنا تھا۔ میرے عزیز دوستو، یوں اس گریٹ گیم میں سب ممالک نے حسب اتفاق حصہ لیتے ہوئے شام کی بربادی میں حصہ دار بنے۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ ماہ حماس کی لڑائی، غزہ پر حملہ، اسی ایک گریٹ گیم کا نتیجہ تھا۔ لبنان پر حملے کر کے حزب اللہ کی کمر توڑ دی۔ حماس اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ایران کی پریشانیوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ روس کو جو یوکرین کی جنگ میں ایسا ملوث کیا، وہ تھک ہار کر اپنے گھر بیٹھ چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی 3-4 ہفتوں کی باری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ادھورا کام پورا کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، القاعدہ کی انتہا پسند جماعت جو پہلے اس کے نام پر تھی، باغی گروہ کے ذریعے ابو محمد نامی پرسرار کردار کو متعارف کرایا گیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، شام کی اس تبدیلی کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوا۔ میرے عزیز دوستو، اس نے فوری طور پر بفر زون پر قبضہ کیا، گولان کی سب سے پہاڑی چوٹی پر قبضہ کیا۔ یوں وہ دمشق سے 25 کلومیٹر دور تک آ کر بیٹھ گیا۔ میرے عزیز دوستو، اگر کبھی حالات خراب ہوئے، وہ دمشق کو نہ صرف توپخانے سے نشانہ بنا سکتا ہے، بلکہ وہ پوری علاقے پر نظر رکھا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک انقلاب نہیں تھا، یہ ایک گریٹ گیم تھی۔ یہ مسلمان ملک شام کو تباہ کرنے کا ایک گریٹ گیم تھی، جس میں اپنے بھی شامل تھے، پرائے بھی شامل تھے۔ آپ کے سامنے ہم نے ساری حقیقت کھولی۔ میرے عزیز دوستو، یہ مضمون ہم نے حاصل مطالعہ کے ذریعے آپ کے سامنے رکھے۔ میرے عزیز دوستو، کچھ انداز بیان میں فرق ہو سکتا ہے، مگر اس وقت جو گریٹ گیم دنیا میں چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کو چند مہینوں میں، چند سالوں میں یہ ساری حقیقت واضح ہو جائے گی، ہم رہیں یا نہ رہیں، مگر آپ کو ہمارے یہ پروگرام کے ذریعے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہم نے آج جو بات آپ کے سامنے کی، چند سال بعد یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ باتیں صحیح ثابت ہوں گی۔ میرے عزیز دوستو، 1500 سال ہو چکے ہیں مسلمانوں کو اپنی حالت بدلنے کی۔
کوئی نیت نہیں، اسی طرح وہ دشمنوں کے ہاتھوں کھیلتے رہیں گے، اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کا کلا کما کرتے رہیں گے۔ اللہ مسلمانوں پر رحم فرمائے، فلسطینیوں پر رحم فرمائے، شامیوں پر رحم فرمائے، پورے عالم اسلام پر رحم فرمائے، ان اندیدہ کرداروں کو تباہ و برباد کرے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NAQTV